अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहा है आपका आज का दिन? आपके आज के दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लाई हूँ आपके फेवरेट नावल दी इजाज़त जो तुम की अगली किस्त, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है। इससे पहले ही कि अगली किस्त शुरू की जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल क्लासिक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम नई एपिसोड आपको मिल सकें। तो आइए चलते हैं किसकी जानिब। हुर्मत ने कसमसाते आंखें खोली थीं। कुछ देर अजनबी नज़रों से इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद कल अपनी जिंदगी में आए तल्ख मोड़ के बारे में याद आते ही वो एक पल के लिए आंखें मूंद गई थी। उसके दिल ने बेख्तियार सोचा था, काश कि ये कोई भयानक ख्वाब हो और उसकी आंख खुलते ही टूट जाए, मगर वैसे सिर्फ सोच ही सकती थी। हुर्मत ने घड़ी की जानिब देखा था। 7 बजने के बावजूद कमरे में कर्टन गिरे होने की वजह से मलगजा सा अंधेरा फैला हुआ था। जब अचानक ख्याल आते ही उठ कर बैठते उसने बेड की जानिब देखा, जहाँ उसे उसका शोर ऊंधे मुंह इर्द गिर्द से बेखबर गहरी नींद में सोता नजर आया था। उसका टेडी बेयर इस वक्त भी उसके साथ मौजूद उसके सीने के नीचे दबा हुआ था। इतने बड़े शख्स को एक खिलौने से इतना प्यार देख न जाने की हुर्मत के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। कुछ देर उसकी जानिब देखने के बाद हुर्मत खामोशी से उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। जैसे ही वो फ्रेश होकर निकली, उसे यजदान अब जागता हुआ बेड पर बैठा नजर आया था। टेडी बेयर इस वक्त भी उसकी गोद में मौजूद था और वो बहुत ही प्यार से इससे बातें करता उसे मॉर्निंग विश कर रहा था। दरवाजा ना खोलने पर हुर्मत दुपट्टा ठीक करती उस जानिब बढ़ गई थी। दरवाजे पर नामा बेगम आयशा के पीछे नाश्ते की ट्रे लिए मुलाजमा खड़ी थी। वो दोनों ही हुर्मत से बहुत मोहब्बत से मिली थी। मुलाजमा आगे बढ़कर नाश्ता टेबल पर सजा चुकी थी। आप प्लीज अंदर आए ना। हुर्मत उन्हें दरवाजे में खड़ा देख नरमी से बोली। यह दोनों खवातीन उसे बहुत अच्छी लगी थी। नहीं, हम अंदर नहीं आ सकती। यजदान को किसी का उसके रूम में आना पसंद नहीं। हम बता नहीं सकती हमें ये देखकर कितनी खुशी हो रही है कि उसने इतने आराम से आपको अपने कमरे में कबूल कर लिया, वरना हमें तो बहुत डर था। आयशा और भी बहुत कुछ बोली जा रही थी। जब उसकी बातों पर हुर्मत का जर्द पड़ता चेहरा देख नाइमा बेगम ने फौरन आयशा को इशारे से चुप करवाया था। बेटा, आप नाश्ता करके तैयार हो जाओ, फिर थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है। नाइमा बेगम हुर्मत का गाल थपथपाते आयशा के साथ वहां से निकल गई थी। आप आए, नाश्ता कर लें। हुर्मत काफी देर सोचने के बाद बहुत मुश्किल से यजदान को मुखातिब किया था। कल रात से लेकर अब तक ये पहली बार था जब हुर्मत ने उससे बात की थी। पहले मेरा फेस वॉश करवाओ। यजदान हुर्मत की पुकार पर बिना उसकी जानिब देखता पास पड़े रुमाल से अपनी टेडी बेयर का चेहरा साफ करते बोला, वट, फेस वॉश मैं करवाऊं? हुर्मत सुर्ख चेहरा लिए उसे घूर कर बोले, क्योंकि मामी कह रही थी। वो क्या कहते हैं उसे? हाँ वो, बीवी हो तुम मेरी, मेरे सारे काम अब तुम ही करोगी, तो करवाओ मेरा फेस वॉश, ऐसे क्या देख रही हो? हुर्मत ने दांत पीस कर एक नजर बच्चों की तरह मुंह सजाए बैठे अपने शोहर को देखा था और पैर पटकती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी, क्योंकि आयशा से उसे पता चला था कि यजदान की बात ना मानी जाए तो वो एक तूफान खड़ा कर देता है। मग में पानी और फेस वॉश लाकर हुर्मत ने यजदान के सामने किया था, जिसके जवाब में यजदान ने बिना हाथ बढ़ाए उसकी जानिब ऐसे देखा जैसे वो जानता ही ना हो चेहरा वॉश कैसे किया जाता है। ये पागल शख्स हुर्मत से जो चाह रहा था उसे सोचकर हुर्मत का चेहरा बिल्कुल लाल हुआ था। क्या बकवास है ये? जमाल और गफूर गायब हैं और तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। जल्द अज जल्द ढूंढो उन्हें, इससे पहले कि वो गलत हाथों में पहुंच जाएं। सदाम के पास आने के बाद अमल का दिमाग वैसे ही घुमा हुआ था। अपनी बदलती कैफियत पर वो बहुत बुरी तरह घबराहट का शिकार थी। ऊपर से अपने आदमी गायब होने का सुनकर वो अलग परेशान हो गई थी, जिनके जरिए उसने सदाम पर हमला करवाया था। मगर एक बात उसके लिए तसल्ली बख्श थी कि वो लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें सारी हिदायत अमल के फोर्सेस से ही मुंसलिक खास आदमी एएसपी कबीर के थ्रू ही मिलती रही थी, और जहाँ तक अमल जानती थी वो लोग कबीर की भी असल शनाख्त के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन एक बात जो अमल को परेशान कर रही थी वो ये कि ऐसा कौन था जिसने उसके आदमियों को हाइप किया था। अगर इस सब के पीछे कोई था तो ये बात अमल के लिए बहुत नुकसानदेह थी। उसे अब इस बारे में पता लगाने के साथ मजीद मुतात होना था। अपने आदमी को कुछ हिदायत देने के बाद अमल फोन बंद करने के बाद अभी थोड़ी देर पहले होने वाले वाक़ये के बारे में सोचने लगी थी, जब अचानक उसके दिमाग में एक धमाका सा हुआ था। यह आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? सद्दाम जाफिर को इस तरीके से भी तो तोड़ा जा सकता है, और अगर इस काम में मैं कामयाब हो गई तो सद्दाम जाफिर को ख़त्म करना ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अमल अपने दिमाग में नई मंसूबे तरतीब देती जहरकुन लहजे में बोली, लेकिन क्या ये सब ठीक होगा? मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं?
کیا یہ میری ذات کی وقار کے خلاف نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ سب مناسب ہی ہے۔ صدام کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر میں اس کے دل پر کاری زہر تو لگا دوں گی، مگر کیا اس کے بعد میں خود سے نگاہ ملا پاؤں گی؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ میں اپنا بدلہ اپنے طریقے سے ہی لوں گی۔ اپنے دشمن سے انتقام لینے کی خاطر میں اس قدر نیچے نہیں گروں گی۔ عمل نے ضمیر کی آواز پر خود کو کوئی بھی ایسا عمل کرنے سے روکا تھا جو عمل جیسی باوقار اور عزت دار لڑکی کو زیب نہیں دیتا تھا، مگر کیا صدام جیسے شخص کے ساتھ بھی یہ سب کرنا غلط تھا، جو خود پستی میں ڈوبا ہوا ایک بے ضمیر انسان تھا، جس نے نہ صرف اس کے خاندان کی عزت مٹی میں ملائی تھی بلکہ ان کا گھرانہ بالکل اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوسرے وقتی اذیت بری یادوں پر عمل چاہنے کے باوجود اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ آج سے تقریباً 7 سال پہلے وہ ایک ہنستے بستے گھرانے سے تعلق رکھنے والی، آنکھوں میں خواب سجانے والی ایک بہت ہی عام سی لڑکی تھی۔ عمل کی مدر کی اس کے بچپن میں ہی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وہ لوگ 3 بہن بھائی تھے، بڑا بھائی ہمایوں، سویرا اور سب سے چھوٹی عمل۔ انہیں ان کے بابا نے بہت ہی محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ وہ ایک گورنمنٹ ملازم تھے جن کی آمدنی اس مہنگائی بھرے دور میں اتنی ہی ہوتی کہ گھر کا اور ان بہن بھائیوں کی پڑھائی کا خرچ ہی نکل پاتا، جس پر وہ دونوں بہنیں تو ہنسی خوشی گزر بسر کر لیتی، مگر ان کا اکلوتا بھائی ہمایوں اس سب سے کافی ناخوش تھا۔ ہمایوں ایک کافی ذہین اسٹوڈنٹ تھا اور اسکالرشپ کی وجہ سے ہی پہلے اسے شہر کے ایک بڑے اسکول اور پھر کالج میں داخلہ ملا تھا۔ اپنی کلاس میں پڑھتے امیر گھرانے کے لڑکوں کو دیکھ بچپن سے چلی آ رہی اس کے اندر کی احساس محرومی مزید بڑھنے لگی تھی۔ کم عمری میں ہی وہ جلد از جلد بہت سارا پیسہ کما لینا چاہتا تھا۔ اکثر انسان کے اندر پلتی خواہشات انہیں اس راستے پر لے جاتی ہیں جس کی دلدل میں پھنس کر وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہمایوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یونی لائف میں قدم رکھتے ہی وہ ایک ایسے گروہ کے ہتھے چڑھ گیا تھا جس کا تعلق ملک دشمنوں سے تھا۔ وہ ہمایوں جیسے خود ترسی کے شکار پاکستانی نوجوانوں کو پیسے کا لالچ دے کر اس طرح اپنے جال میں پھنساتے تھے کہ پھر وہاں سے نکلنا ان کے بس کی بات نہیں رہتی تھی۔ وہ پوری زندگی اس جہنم میں پھنس کر رہ جاتے تھے۔ ہمایوں کو شروع میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں لگی تھی۔ ذرا سے کام پر اسے نوٹوں کی گٹی تھما دی جاتی، جس کے بعد اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہتا۔ اپنی خواہشیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گھر میں بھی یہ کہہ کر کچھ پیسے دے دیتا کہ اس نے پارٹ ٹائم جاب سٹارٹ کر رکھی ہے۔ صدام اور یزدان ہمایوں کی کلاس فیلو تھے۔ وہ دونوں بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نہ صرف بہت زیادہ رئیس تھے بلکہ انتہائی شاندار پرسنالٹی کے مالک بھی تھے، جس وجہ سے یونی کی لڑکیاں تو کیا لڑکے بھی ان کے آگے کچھ بولنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ وہیں ہمایوں کو یہ دونوں لڑکے ایک آنکھ نہیں پاتے تھے۔ وہ سب چیزیں جو ہمایوں اپنی زندگی میں چاہتا تھا وہ سب ان کے پاس دیکھ وہ ان سے بری طرح جلن کا شکار تھا۔ جب ایک دن کسی بات کے اختلاف پر صدام اور ہمایوں کا بہت برا جھگڑا ہو گیا تھا، جس میں دونوں کی برابر کی غلطی ہونے کے باوجود انتظامیہ کی طرف سے بے عزت صرف ہمایوں کو کیا گیا تھا، جو بات اسے مزید آگ لگا گئی تھی، اور اسی دن سے وہ صدام اور یزدان سے بدلہ لینے کی دل میں ٹھان گیا تھا۔ اب اسے اپنے گروہ کی جانب سے بڑے بڑے کام ملنے لگے تھے، جس میں یونی کی حسین لڑکیوں کو جان سے ملا کر یونیورسٹی سے غائب کروانا تھا۔ ہمایوں نے خود بھی گھر میں بہنیں ہونے کی وجہ سے اس کام سے انکار کیا تھا، مگر پھر ملنے والے پہلے سے بھی زیادہ پیسوں کے لالچ اور ان لوگوں کے بدنام کر دینے کی دھمکیوں سے گھبرا کر وہ ایک بار پھر ان کی بات مان چکا تھا۔ جب انہی دنوں اس نے ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی کو یزدان اور صدام کے ساتھ یونی آتے دیکھا تھا، جو بعد میں اسے پتہ چلا تھا وہ یزدان کی بہن عائشہ ہے۔ اسے دیکھ ہمایوں کی نیت خراب ہونے کے ساتھ اندر کا انتقام جاگ اٹھا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا ان امیر زادوں کو کیسے تڑپا کر پوری دنیا کے سامنے بدنام کرتا ہے۔ اپنی اس گھٹیا سوچ پر عمل پیرا ہوتے ہمایوں نے عائشہ کو سے کالج سے کڈنیپ کرنے کا پلان بنایا تھا، مگر اس سب میں وہ یہ فراموش کر گیا تھا کہ اس کی اپنی بہن سویرا بھی اسی کالج میں پڑھتی ہے۔ جس دن ہمایوں نے عائشہ کو کالج سے کڈنیپ کرنے کا پلان بنایا تھا، اس دن عائشہ کی خوش قسمتی ہی یہ تھی کہ اسے صدام نے پک کرنے آنا تھا۔ ہمایوں صدام سے انتقام لینے کے چکر میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اپنے نقاب پوش ساتھیوں کے ساتھ عائشہ کو کالج کے باہر سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالتے کچھ فاصلے پر کھڑی صدام کی گاڑی نہیں دیکھ پایا تھا۔ صدام جو فون میں مصروف تھا، لڑکی کی چیخو پکار اور سب لوگوں کو خاموش تماشائی بنا دیکھ جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، کچھ نقاب پوش افراد عائشہ کو گاڑی میں ڈال کر وہاں سے لے جاتے دیکھ اس کا فون کھول اٹھا تھا۔ گاڑی فل سپیڈ میں اس وین کے پیچھے لے جاتے صدام یزدان کو بھی انفارم کر چکا تھا، جو فوری طور پر پولیس کو لیے صدام کی بتائی گئی لوکیشن کی جانب نکل پڑا تھا۔ ہمایوں اپنے آدمیوں کے ساتھ عائشہ کو لے کر جیسے ہی خفیہ ٹھکانے پر پہنچا، اپنے پیچھے آتے صدام کو دیکھ اس کی آنکھیں شیطانی خیال سے چمک اٹھی تھی۔ ایک تیر سے 2 شکار ہو چکے تھے۔ وہ صدام کو مارنے کے ارادے سے آگے بڑھا تھا جب اچانک سویرا کہیں سے نکل کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی، جسے وہاں دیکھ ہمایوں کی نظروں میں زمین آسمان گھوم گئے تھے۔ اس نے نفرت بھری زہریلی نظروں سے صدام کی طرف دیکھا تھا۔
جو اس کی چال اسی پر الٹتے اپنی بہن کے بدلے اس کی بہن کو وہاں لے آیا تھا۔ کتے کمینے، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری بہن کو یہاں لانے کی؟ ہمایوں صدام پر بندوق تانتا دھاڑا تھا، جس کے جواب میں صدام نے بھی اپنی گن نکالتے قہر برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کراچی میں ان دنوں آئے روز ہونے والی واردات کی وجہ سے صدام اور یزان کے پاس ہمہ وقت اپنے لائسنس شدہ پسٹل ضرور رہتا تھا، جو آج صدام کے کام آ گیا تھا۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ جو انسان دوسرے کے بہن بیٹے پر غلاظت بھری گندی نظریں ڈالتا ہے، اس کی اپنی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی۔ صدام ہمایوں کی گن پر مضبوط ہوتی گرفت نوٹ کر چکا تھا، اسی لیے لمحے کی نزاکت کو دیکھتے اس نے آگے بڑھتے سویر کے ماتھے پر اپنا پسٹل رکھ دیا تھا۔ اگر وہ یہ نہ کرتا تو ہمایوں اس کی نظروں کے سامنے عائشہ کو ختم کر دیتا۔ بھائی، یہ سب کیا ہے؟ آپ کو ذرا شرم نہیں ہے کسی لڑکی کو کڈنیپ کرتے ہوئے؟ آپ بھول گئے کیا آپ کے گھر میں بھی 2 جوان بہنیں موجود ہیں؟ سویرا حیرت و صدمے کی کیفیت میں یہ سب دیکھتی ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی۔ اس کے اکلوتے بھائی نے آج اس کے مان کو بری طرح چکناچور کر دیا تھا۔ میری بہن کے اوپر سے گن ہٹاؤ، اگر اسے کچھ ہوا تو تمہاری نسل برباد کر دوں گا میں۔ ہمایوں سویرا کی بات صاف نظر انداز کرتا اس کو خطرے میں دیکھ دھاڑا تھا، جب اچانک وہاں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں ارد گرد گونجنے لگی تھیں۔ یہ سب کر کے بہت بڑی دشمنی مول لی ہے تم نے۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ میری بہن کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، یاد رکھنا۔ ہمایوں گرفتار ہونے کے خوف سے سویرا کو وہیں خطرے میں چھوڑ پچھلی طرف بھاگا تھا۔ سویرا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بھائی کو فرار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہمایوں جو وہاں سے نکلنے ہی والا تھا، فائرنگ کی آواز پر پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا، جب اسے سویرا خون میں لت پت زمین پر گرتی نظر آئی تھی۔ ہمایوں خون آشام نظروں سے صدام کو دیکھتا، آنکھوں میں آنسو بھرے آنسے نکل آیا تھا۔ اس کے انتقام کی بھینٹ اس کی بہن چڑھ چکی تھی اور وہ بزدلوں کی طرح اپنی بہن کو دشمنوں کے بیچ چھوڑ پیٹ دکھا کر بھاگ گیا تھا۔ ہمایوں بلڈنگ سے تو نکل آیا تھا، مگر پولیس والے اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ اس کا پیچھا کرنے لگے تھے، جب کچھ ہی آگے جا کر ہمایوں کی گاڑی ایک زوردار دھماکے سے تباہ ہوتی کچھ ہی لمحوں میں راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ امل اپنے کیبن میں بیٹھی آنکھیں موندے ہوئے ارد گرد سے بالکل بیگانہ تھی۔ اس کو وہ قیامت خیز دن یاد تھا جب وہ کالج سے لوٹی تھی اور شام سے رات ہو چکی تھی، مگر سویرا کالج سے واپس نہیں آئی تھی۔ سویرا کی گمشدگی کی خبر پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، جنہیں سنتے امل نے اپنے بابا کے کندھے جھکتے دیکھے تھے۔ وہ کئی بار ٹرائی کر چکی تھی، مگر ہمایوں سے بھی اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب ایک انجان نمبر سے آنے والی کال نے امل کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی، وہ اشفاق صاحب کے ساتھ بہت برے حال میں ہاسپٹل پہنچی تھی، جہاں اس کے جوان بھائی کی لاش اس قدر جھلس چکی تھی کہ وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ دوسری جانب سویرا بیڈ پر اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اسے 2 گولیاں لگی تھیں۔ اس کی حالت اس قدر نازک تھی کہ ڈاکٹر آپریشن کرنے کے بعد نا امید ہو چکے تھے۔ اپی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، پلیز آپی آنکھیں کھولے۔ آپ تو کالج گئی تھی نا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ کس نے کیا یہ سب؟ امل روتی بلکتی سویرا کی حالت دیکھ خود بھی امید ہار گئی تھی۔ سویرا بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، اسے ہمایوں کی ساری سچائی بتانا چاہتی تھی، مگر اس کے الفاظ زبان پر آ کر دم توڑ رہے تھے۔ جب روم کے دروازے پر موجود شیشے کی اس طرف اسے صدام جعفر نظر آیا تھا، سویرا نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھ کی جنبش دیتے اس جانب اشارہ کیا تھا، جس پر امل نے پلٹ کر صدام کی جانب دیکھا تھا، جو ڈاکٹر سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے چلائی گولی مجھ پر، اس نے مارا مجھے، اور ہمایوں وہ غلط۔ سویرا کو بولنے کی اتنی ہی مہلت ملی تھی، اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ دم توڑ چکی تھی، اور اس کی ادھوری بات سے امل یہی سمجھی تھی کہ صدام سویرا کے ساتھ ساتھ ہمایوں کا بھی قاتل ہے۔ اسی دن امل نے خود سے عہد کرتے پولیس فورس جوائن کی تھی۔ وہ صدام جعفر سے اپنوں کے قتل کا بدلہ لے کر رہے گی۔ اس نے اس فیلڈ میں آنے کے بعد اصل حقیقت کا پتہ لگانے کی بہت کوشش کی کہ آخر صدام کی اس کے بہن بھائی سے دشمنی کیا تھی، کیوں قتل کیا تھا اس نے ان دونوں کو۔ مگر امل کے مطابق صدام نے شاید بھاری رقم دے کر اس ہوشیاری سے اس قصے کو دبایا تھا کہ امل کو اصل حقیقت کے ساتھ ساتھ نہ اس واقعے کا کوئی گواہ مل رہا تھا، نہ کوئی ثبوت۔ سب سے بڑا ستم ہی یہی تھا کہ 6 سال سے تڑپنے اور دن رات ایک کرنے کے باوجود وہ اصل حقیقت سے واقف نہیں ہو پائی تھی، اور بنا اس سب کے وہ صدام جعفر جیسے پاورفل رئیس ساتھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے اس کیس کو اپنے طریقے سے حل کرنے کے لیے امل نے خفیہ شناخت اختیار کرتے صدام کے قریب رہ کر اصل حقیقت جاننے کے ساتھ اسے برباد کرنے کا بھی پورا پلان بنا لیا تھا۔ اپنی زندگی کی درد بھری یادوں سے نکلتے امل نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کی جلی لاش اور درد سے تڑپتی آخری سانسیں لیتی بہن کی تصویر لہرائی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے بھی
تھوڑی دیر پہلے کی کشمکش کو حل کرتے سوچ لیا تھا کہ اپنوں کا بدلہ لینے کے لیے اسے چاہے کسی بھی حد پر گرنا پڑا وہ گرے گی، مگر کھلے عام پھرتے اس قاتل کو سلاحوں کے پیچھے بھیج کر رہے گی۔ مجھے ایک گھٹیا اور گرے ہوئے شخص سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کی سطح تک گرنا پڑے گا، جو کہ میں ہر حال میں کروں گی۔ عمل سختی سے اپنے چہرے پر بکھرے آنسو رگڑتے خود سے عہد کیا تھا۔ حرمت پہلی ہی صبح ایسی کسی صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، چاہے سامنے بیٹھا شخص ذہنی معذور تھا مگر وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ اس شخص کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا مگر حرمت کی جان نکلی جا رہی تھی۔ بہت ہمت جمع کرتے اس نے اپنے سامنے بالکل شریف سعادت مند بچے کی طرح بیٹھے یزدان کا چہرہ ہاتھ بڑھا کر پانی سے ذرا سا گیلا کیا تھا۔ اس کے چہرے کو ٹچ کرتے حرمت کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی تھی اور رخسار بالکل ٹماٹر کی طرح لال ہو چکے تھے۔ فیس واش ہاتھ پر ڈالتے اسے اپنے ہاتھ کپ کپاتے محسوس ہوئے تھے۔ جب فیس واش لگانے کے لیے اس نے یزدان کی جانب دیکھا تو وہ چونکی تھی۔ اسے یزدان کے چہرے پر ایک محسوس کن مسکراہٹ کی جھلک دکھی تھی جو اس کے دیکھتے ہی معدوم ہوئی تھی، مگر اس وقت وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ ایسی کسی بات پر غور کر پاتی۔ دوسرا، اس کے مطابق یہ شخص پاگل تھا، وہ کبھی بھی کہیں بھی ہنس بول اور چینک چلا سکتا تھا۔ حرمت کے ہاتھ یزدان کے چہرے کے مغرور نقوش سے ٹکراتے اس کے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا کر رہے تھے، جس سے گھبرا کر حرمت جلدی سے پانی سے اس کا چہرہ یزدان کی گرفت میں پایا تھا۔ میرا فیس ٹرائی کون کروائے گا؟ یزدان انتہا کی معصومیت چہرے پر سجائے حرمت کی جانب دیکھ رہا تھا، اور پھر بنا اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے حرمت کا دوپٹہ مزید اپنی جانب کھینچتے اپنا چہرہ صاف کیا تھا کہ جو کی وجہ سے حرمت اس کے مزید قریب آ گئی تھی۔ اسے لگا تھا اس شخص کے ساتھ پورا دن رہنا اس کے لیے بہت مشکل ترین ہونے والا تھا۔ اس کا دوپٹہ چھوڑتے ہی حرمت جلدی سے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ واپس آ کر اسے وہ پہلے سے ہی ناشتے کے ٹیبل کے قریب بیٹھا نظر آیا تھا۔ حرمت بھی خاموشی سے جا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ پلیٹ میں اپنا ناشتہ نکالنے کے بعد اس نے ایسے ہی بیٹھے یزدان کی جانب دیکھا تھا۔ اب اس وقت کیا مسئلہ ہے؟ ناشتہ کیوں نہیں کر رہا؟ حرمت کچھ ہی دیر میں اسے اچھی خاصی زچ ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دانت پیستے اسے پوچھنا پڑا تھا۔ تم کرواؤ گی مجھے ناشتہ؟ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں خود نہیں کر سکتا۔ یزدان کسی ناراض اور پریشان بچے کی طرح بولتا۔ حرمت کا راز اور ضبط بھی ختم کر گیا تھا۔ حرمت نے غور کیا تو واقعی اس کے دائیں ہاتھ پر بینڈیج موجود تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی حرمت کو اس کی بات ماننی پڑی تھی۔ اگر یہ نارمل شخص ہوتا تو اب تک اس کی عقل اچھے سے ٹھکانے لگا چکی ہوتی، مگر اصل مسئلہ ہی یہی تھا۔ وہ اس شخص کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی جسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ حرمت نے نہ جانے کتنی مشکلوں سے ضد کرتے پراٹھے کا نوالا بناتے یزدان کی جانب بڑھایا تھا۔ حرمت ہاتھ پیچھے کرنے ہی لگی تھی جب بے دھیانی میں اس کا ہاتھ یزدان کے ہونٹوں سے ٹچ ہوتے اس کی دھڑکنوں کا شور مزید بڑھا گیا تھا۔ حرمت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اس کے لیے یہ لمحے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ جتنے ٹائم بھی اس نے یزدان کو ناشتہ کروایا تھا یزدان کی نگاہیں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھیں، جو بات حرمت کی کوفت اور گھبراہٹ میں اضافہ کرنے کو کافی تھی۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اس کی ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھی تھی کہ کہیں اس کے شور نامدار اپنی کوئی نئی خواہش نہ ظاہر کر دیں، مگر یزدان کی سائڈ سے نکلنے سے پہلے ہی اس کی کلائی یزدان کے ہاتھ میں قید ہو چکی تھی۔ حرمت اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ جھٹکے سے اس کی جانب پلٹی تھی، مگر یزدان کے چہرے پر اس کی حرکت کے برعکس بہت عام سا تاثر تھا۔ حرمت جو چند سیکنڈ پہلے شک میں مبتلا ہوئی تھی، یزدان کے چہرے پر سجے معصومانہ تاثرات دیکھ وہ ختم ہو چکا تھا۔ حرمت نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تھا، مگر اس کی سخت گرفت حرمت کو اچھا خاصا حیران کر گئی تھی، لیکن اس کے اگلے عمل نے حرمت کو ہلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تم بہت اچھی ہو، مجھے کھانا کھلانے کا انعام ہے یہ۔ یزدان چہرے پر بلبل لیے نرم تاثرات سے حرمت کو دیکھ کر اس کی شفاف گلابی ہتھیلی پر اپنے لب رکھتا اٹھا تھا۔ بیڈ سائڈ پر پڑا اپنا ٹیڈی بیئر لیے وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ حرمت کا چہرہ یزدان کی اس حرکت پر اس قدر لال ہو چکا تھا جیسے ابھی اس میں سے خون چھلک پڑے گا۔ اف اللہ جی، اگر یہ شخص پاگل ہو کر ایسا ہے، ٹھیک ہو کر پتہ نہیں کیسا ہونا تھا اس نے۔ اللہ جی پلیز اس پاگل کو جلد از جلد ٹھیک کر دیں تاکہ میری یہاں سے جان چھوٹ جائے۔ حرمت دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتی وہیں صوفے پر ٹک گئی تھی۔ اسے بلال نے اپنی صدام سے ہوئی ہر بات بتا دی تھی۔ حرمت نہیں جانتی تھی یزدان کو اس سے ایسی کیا انسیت تھی جو اسے دیکھ صدام کے مطابق وہ نارمل بہیو کرتا تھا، مگر جو بھی تھا حرمت نکاح کرتے وقت ہی اپنے دل میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ بلال کے اوپر سے یزدان کے احسانات ختم کرنے کے لیے اس کے ٹھیک ہونے تک اس رشتے کو نبھائے گی، مگر جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ اسے اپنائے یا نہ اپنائے مگر حرمت خود اسے یہ رشتہ ختم کر دے گی۔ اس طرح
صرف بلال کے اوپر سے یزدان کے احسانات نہیں اتریں گے، بلکہ وہ بھی اپنے بھائی کے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام احسانوں کا بدلہ چکا دے گی۔ آگے بات ذہن میں آتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ ان سب کو بہت مس کر رہی تھی، مگر اس کے بھائی نے اس کی انا کو بہت بری طرح ٹھیس پہنچائی تھی، جس کے بعد اب حرمت کبھی بھی واپس اپنے بھائی کے پاس جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ مر کر بھی مزید کسی کا احسان خود پر نہیں لینا چاہتی تھی۔ ہر بار یہ بات سوچ کر وہ اپنی آنکھیں نم ہونے سے نہیں روک پاتی تھی کہ اس دنیا میں وہ کسی کے لیے بھی خاص نہیں تھی۔ کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے ساتھ مخلص ہو، بنا کسی مطلب کے اسے محبت کرتا ہو۔ مگر شاید یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ اس دنیا میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو شاید جی ہی صرف اس کے لیے رہا تھا، جس کے لیے حرمت اس کی آتی جاتی سانسوں کی ضمانت تھی۔ لیکن ابھی حرمت خود ہی اپنے لیے اس شخص کی دیوانگی سے ناواقف تھی۔ اگر جان لیتی تو اپنی قسمت پر ناز کرتی۔ صدام نے اپنے سورسز استعمال کرتے ایک دن کے اندر اندر وہ نیوز ہر طرف سے ہٹوا دی تھی، اور اس کے سخت ایکشن اور جھوٹی خبر ہونے کی وجہ سے اس بات کو زیادہ اچھالا بھی نہیں گیا تھا۔ صدام عمل کو سیکٹری ہونے کے باوجود اسے دور دور ہی رکھتا تھا، جس کی وجہ اس کے عمل کے لیے بدلتی فیلنگز تھی۔ اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کے لیے ایسا فیل نہیں کیا تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے عمل کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ نہ اس نے عمل کا چہرہ دیکھا تھا، نہ ہی وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس لڑکی کی جانب متوجہ ہو رہا تھا۔ یہی بات صدام کو کوفت و بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ عمل کو خود سے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر عمل کی ڈیوٹی ہی ایسی تھی کہ دن میں 2-3 بار تو ان کا آمنا سامنا ہو ہی جاتا تھا۔ کافی دیر سے عمل کے بارے میں سوچتے صدام کو اس بات کا خیال ہی نہیں رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اگنور کرنا چاہتا ہے، پچھلے کتنی ہی دیر سے اس کے خیالوں میں کھویا ہوا، اور اسی کیفیت میں اچانک دل میں پیدا ہوتی خواہش پر اس نے بیل پر ہاتھ رکھتے پین کو اندر بلایا تھا، جو خاموشی سے اندر آ کر اس کے آرڈر کے مطابق دائیں جانے موجود گلاس وال کے کرٹن ہٹا کر واپس پلٹ گیا تھا۔ گلاس وال کے سامنے ہی عمل کا کیبن تھا، جہاں سے صدام آرام سے اسے کام کرتے دیکھ سکتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سر سے لے کر پیر تک خود کو سیاہ چادر میں لپیٹے وہ کمپیوٹر اسکرین پر نظریں ٹکائے کام میں مصروف تھی۔ صدام کی نظر کی بورڈ پر چلتے اس کے ہاتھوں پر تھی، جو دودھ کی طرح سفید، ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی سیاہ نیل پینٹ سے سجے ہوئے تھے۔ صدام نے نوٹ کیا تھا ہر وقت اس کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ایک سیاہ کلر کی رنگ موجود رہتی تھی، جو اس کے ہاتھ کی دلکشی میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ عمل جو اپنے کام میں مصروف تھی خود پر کسی گہری نظریں محسوس کرتے جیسے ہی چہرہ گھمایا، صدام کو اپنی جانب دیکھتا پا کر ایک لمحے کے لیے بوکھلا گئی تھی، جو اس کے دیکھنے پر فوراً چہرہ موڑ گیا تھا۔ اوہ، تو لگتا ہے میرا وار نشانے پر لگا ہے۔ صدام جا پھر دیکھنا اب میں کیسے تمہاری زندگی عذاب کرتی ہوں۔ عمل واپس کمپیوٹر اسکرین پر متوجہ ہوتی آنکھوں ہی آنکھوں میں ہنستی تھی۔ عمل کچھ دنوں سے ہی صدام کی آنکھوں کا بدلتا رنگ اور اس پر جان بوجھ کر اگنور کرنا نوٹ کر چکی تھی۔ وہ اسے بہت کم اپنے آفس میں بلاتا تھا۔ عمل اچھے سے یہ سب سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ جان بوجھ کر ذرا ذرا سا کام نکال کر صدام کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ اس وقت بھی اسی ارادے سے وہ صدام کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ صدام عمل کے اچانک دیکھنے پر ہوش میں آتے سیدھا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا مجھے؟ میں کیسے اس طرح کسی بھی حیل لڑکے کو گھور سکتا ہوں؟ صدام جعفر گیلانی، اپنے دل و دماغ کو جگہ پر رکھو۔ وہ بیچاری ایک شریف لڑکی مجبوری کے تحت یہاں جاب کرنے آئی ہے، بلا وجہ بدنام ہو جائے گی۔ صدام کو خود کو بری طرح سرزنش کرتا سامنے رکھی فائل کی جانب متوجہ ہوا تھا، جب عمل ہلکا سا نہ کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اف میرے خدا، یہ لڑکی ہے کیا چیز؟ کیسے اگنور کروں میں اسے؟ ایک بار پھر عمل کو اپنے سامنے دیکھ صدام پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ سر، یہ کچھ فائل پر آپ کے سائن چاہیے تھے، آپ پلیز ایک بار ان کو دیکھ کر سائن کر دیں، ابھی ارجنٹ ضرورت ہے ان کی۔ احمد سر کو کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں یہ ساتھ لے کر جانی ہے۔ عمل جانتی تھی وہ اسے بعد میں سائن کرنے کا کہہ کر یہاں سے بھیج دے گا، اس لیے وہ جلدی سے ساری تفصیل بتا رہی تھی، جس کی وجہ سے صدام کو اس کے سامنے ہی فائلز پر سائن کر کے واپس دینا تھا۔ اوکے، بیٹھیں آپ۔ صدام، جو باقی اسے وہاں سے بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس سے فائل لے کر بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولا۔ صدام نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ سر، یہاں پر بھی سائن کرنے ہیں۔ اسے ایک صفحے پر بنا سائن کر کیے آگے کرتے دیکھ عمل نے جلدی سے ہاتھ آگے کرتے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی، جبکہ صدام اپنے ہاتھ کے بالکل قریب اس کا ہاتھ دیکھ دل میں اچانک امڑ آنے والی خواہش پر ہورن بھیج کر رہ گیا تھا۔ اسے خود پر اب شدید غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک فائل پر سائن کرتے وہ عمل کو تھما دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جانے کو بولتا، فارغ دروازہ دھماکے کی آواز سے کھولتی پیچھے آتے گارڈ کے روکنے کے باوجود اندر آ چکی تھی۔ سوری سر، ہم نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر یہ ہماری بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ گارڈز، صدام کے گھننے پر سر جھکا کر بولا۔
صدام جعفر، تم میرے خلاف اتنی بڑی چال چلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے ہی شوہر کی دوسری شادی کروا کر تم نے میرا اس کے گھر میں داخلہ بھی رکوا دیا ہے۔ فارہ بنا عمل کا لحاظ کے صدام کے قریب جا کر اس پر چیختے ہوئے بولی۔ عمل اس ہنگامے سے گھبرا کر اپنی سیٹ سے کھڑی ہو چکی تھی، جبکہ صدام ابھی بھی پرسکون انداز میں اپنی کرسی پر ایسے بیٹھا تھا جیسے فاریہ کی باتیں اسے سنائی ہی نہ دے رہی ہوں۔ تم شرافت سے یہاں سے جانا پسند کرو گی یا میں تمہارا عورت ہونے کا لحاظ کیے بغیر گارڈ سے کہہ کر باہر پھینکوا دوں؟ صدام کا سر لہجے میں دیا گیا جواب فاریہ کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی آگ لگا گیا تھا۔ گھٹیا شخص، تمیز ہی نہیں ہے اس لڑکی سے بات کرنے کی۔ عمل نفرت بھری نظروں سے صدام کو دیکھتی دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے صدام جعفر، اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ صدام کے دو ٹوک انداز پر اس کی چیئر کے ساتھ کھڑی فاریہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتے لال آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے بولی۔ عمل نے ناپسندیدہ نظروں سے فاریہ کی حرکت دیکھی تھی۔ ایک طرف وہ خود کو کسی اور کی بیوی کہہ رہی تھی، وہیں دوسری طرف وہ کسی اور مرد کے اتنی کلوز آ رہی تھی۔ اسے فاریہ میں صرف ایک چیز پسند آئی تھی، جو تھی اس کی صدام کے لیے بے پناہ نفرت۔ اس نفرت کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتی تھی، مگر یہ لڑکی اسے بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اسٹے اوے یو ایڈیٹ گرل! صدام نے خود پر جو کہ فاریہ کا بازو پکڑ کر اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ عمر کو شاید آج پہلی بار صدام کا کوئی عمل اچھا لگا تھا۔ مس عمل آپ! صدام کا دھیان اچانک عمل کی جانب گیا تھا، وہ اسے وہاں سے باہر بھیجنے ہی والا تھا جب فاریہ بھی عمل کو دیکھ صدام کے بعد آدھے میں ہی کاٹ گئی تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ تمہاری سیکرٹری جس پر آج کل بہت مہربان ہوتے دکھائی دے رہے ہو۔ فاریہ بڑی سی چادر سے نقاب لیے کھڑی لڑکی کو سر سے پیر تک گھومتے ہوئے بولی۔ فاریہ، اس سے آگے اگر ذرا سی بھی بکواس کی تو تمہارا منہ توڑ دوں گا میں۔ صدام عمل کے بارے میں فاریہ کی ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ فاریہ کے ساتھ ساتھ عمل بھی اپنی جگہ سے ڈھل گئی تھی۔ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے تمہیں اس لڑکی کے بارے میں ذرا سا بھی غلط سن کر؟ کہیں میں نے سچ تو نہیں بول دیا؟ لڑکی لگ تو کافی حسین رہی ہے۔ صدام جعفر اپنی سیکرٹری پر کوئی مہربانیاں پر تو نہیں چکا؟ فاریہ ابھی اور بھی بہت غلط بولنے والی تھی جب صدام اپنا ضبط کھوتے عیش کے عالم میں اس کی جانب لپکا تھا۔ سر پلیز! اس سے پہلے کہ صدام کا ہاتھ فاریہ کی گال پر نشان چھوڑتا، عمل نے جلدی سے آگے آتے صدام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا، جبکہ عمل کے اچانک سامنے آ جانے اور کندھے پر لمس محسوس کرتے صدام اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ اگر وہ بروقت نہ رکتا تو دونوں کا ٹکراؤ یقینی تھا۔ عمل کا بازو صدام کے سینے سے جا ٹکرایا تھا۔ فاریہ صدام کا حوصلہ دیکھ تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ عمل سے یہ عمل اس قدر بے اختیاری میں ہوا تھا کہ وہ خود بھی کچھ پل کے لیے حیران رہ گئی تھی۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی صدام کو روکنے کی، چاہے وہ کچھ بھی کرتا پھرتا؟ عمل نے جلدی سے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر پلٹنا چاہا تھا، مگر ہاتھ کھینچنے پر اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں موجود بریسلیٹ کی چھوٹی چھوٹی ڈوریاں صدام کی شرٹ کے بٹنوں میں الجھ گئی تھیں۔ اگر وہ زور سے کھینچتی تو یا تو اس کا بریسلیٹ ٹوٹ جاتا یا پھر صدام کی شرٹ کے بٹن۔ یہ بریسلیٹ اس کے پاس سویرا کا دیا آخری تحفہ تھا جسے وہ کسی صورت توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ عمل کی کلائی اب صدام کے سینے سے ٹچ ہو رہی تھی۔ عمل اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال پر خود کو دل ہی دل میں ڈھیروں گالیوں سے نواز دیا تھا کہ آخر ضرورت ہی کیا تھی اتنی ہمدردی دکھانے کی، وہ بھی اس شخص سے جس سے وہ انتہا درجے کی نفرت کرتی تھی۔ عمل صدام کے کافی نزدیک کھڑی تھی، جس وجہ سے اس کا چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا۔ وہ جتنی بھی بہادر اور مضبوط سہی، مگر اس طرح کسی مرد کے قریب ہونا، وہ بھی صدام جعفر جیسے مرد کے، عمل کو اچھی خاصی گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھ سے بریسلیٹ نکالنے کی کوشش کرتی مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ صدام تھوڑی دیر پہلے کا غصہ بھلائے پرسکون سے کھڑے یہ حسین منظر دیکھ رہا تھا۔ صبح سے اس لڑکی کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ جس قدر کوفت کا شکار تھا، سامنے کا منظر وہ سب کچھ ختم کرتے اس کے دل و دماغ پر بہت خوشگوار اثر چھوڑ گیا تھا۔ ویٹ اے منٹ! صدام کا اسلامی سے نکلنے کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا، مگر عمل کی گھبراہٹ دیکھ وہ اسے ہاتھ پیچھے کرنے کا کہتا اپنی شرٹ سے اس کا بریسلیٹ نکالنے لگا تھا۔ ایک دو بار اس چکر میں صدام کا ہاتھ عمل کے ہاتھ سے ٹکراتا اس کے دل کے تار بری طرح چھیڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے دل میں آئی خواہش یوں پوری ہو جائے گی صدام کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ ٹچ ہونے پر عمل کا دل کام کر رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر اچانک اسے ہو کیا گیا ہے۔ صدام کے بریسلیٹ آزاد کرتے ہی عمل ایک سیکنڈ کی بھی دیر کے بغیر تیز قدموں سے آفس سے نکل گئی تھی، جبکہ صدام، جس کا ہر بار فاریہ کے جانے کے بعد موڈ سخت آف ہوتا تھا، اس بار فاریہ کی آمد اسے ایک بہت ہی خوبصورت احساس سے روشناس کروا گئی تھی۔ تو آج پھر فیصلہ ہو گیا۔ اس لڑکی کو اتنی آسانی سے اگنور کرنا تمہارے بس کی بات بالکل بھی نہیں ہے صدام جعفر۔ واقعی ساحرہ نکلی یہ لڑکی، جس نے چند دنوں میں ہی
مجھ جیسے شخص کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ صدام زیر لب بڑبڑاتا اپنی ہی بے بسی پر ہنس دیا تھا۔ حرمت بھابی پلیز جلدی سے واپس آئیں، یزدان بھائی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ پھر بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں، انہوں نے روم کی حالت بھی ساری خراب کر دی ہے۔ حرمت جو عائشہ کے کہنے پر اس کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی، حملہ کی کال پر گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ دونوں فوراً مارکیٹ سے نکل آئی تھیں۔ اسے یزدان کے ساتھ رہتے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ یزدان اس سے پہلے دن کی طرح اب بھی اپنا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کرواتا تھا۔ حرمت کو اس کے قریب جانے سے گھبراہٹ بہت ہوتی تھی، مگر اب پہلے دن کی طرح اسے برا نہیں لگتا تھا۔ دوسرے دن بھی یزدان ناشتے کے بعد اس کو روک کر اس کی ہتھیلی چومنا نہیں بھولا تھا، مگر اس کے بعد سے حرمت نے اسے ایسا کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اسے تینوں ٹائم کا کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، مگر کھانا ختم ہونے کے اگلے سیکنڈ میں وہ ایسے غائب ہوتی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ پچھلے 1 ہفتے سے یہ تیسری دفعہ یزدان کی طبیعت بگڑ رہی تھی، اور ہر بار ایسا تب ہی ہوتا تھا جب حرمت اس سے دور ہوتی تھی۔ جب بھی یزدان اس طرح اگریسو ہو کر آفس سے باہر ہوتا، صدام اور حرمت کے علاوہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ حرمت کو گھر والوں کی زبانی ہی پتہ چلا تھا کہ یزدان کا غصہ اس کے نارمل ہوتے وقت بھی بہت سخت ہوتا تھا، تب بھی کوئی اس کے قریب جانے یا اسے آگے سے کوئی بھی جواب دینے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ اور اب تو بات ہی دوسری تھی، اب تو سب لوگوں کا خوف یزدان کے حوالے سے ویسے ہی بڑھ چکا تھا۔ حرمت جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی، آگے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے باہر نکل آئی تھیں۔ کوئی ایک شے بھی اپنی جگہ پر نہیں تھی، ہر چیز تہس نہس ہو چکی تھی، اور ساری بگاڑ کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا وہ اب سوفے پر آنکھیں موندے بیٹھے سامنے موجود ٹیبل پر ٹانگیں رکھے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اور دایاں پیر اضطراب کی کیفیت میں مسلسل ہلا رہا تھا، جیسے ابھی بھی بہت غصے میں ہو اور خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حرمت کو اس وقت کہیں سے بھی پاگل انسان نہیں لگا تھا۔ اچانک اسے بھی یزدان سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ یزدان کی جانب ہی دیکھتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھی تھی۔ بے دھیانی میں وہ فرش پر بکھرے ٹوٹے گلاس کے ٹکڑے نہیں دیکھ پائی تھی۔ جب آگے بڑھتے پاؤں ان پر آنے کی وجہ سے ایک انتہائی نوکدار ٹکڑا غصے میں مکیب حرمت کے پیر کی دائیں سائڈ پر بہت بری طرح چبھ گیا تھا۔ حرمت کی کڑھانے کی آواز پر یزدان نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ حرمت نم آنکھوں کے ساتھ چہرے پر تکلیف کے آثار لیے اپنا پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ یزدان اسے روتا دیکھ بھاگ کر اسے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اوہ، تمہارا تو خون نکل رہا ہے۔ حرمت کے پیر کو دیکھتے یزدان کا چہرہ مزید سرد و سپاٹ ہوا تھا۔ اس نے حرمت کا پیر پکڑ کر خود سے آزاد کروانا چاہا تھا، جب حرمت نے اسے گھورتے اپنا پیر کھینچ لیا تھا، کیونکہ یہ چوٹ اسے اس شخص کے وحشیوں جیسے غصے کی وجہ سے لگی تھی۔ یزدان کو حرمت کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی، جس کی آنکھوں میں ابھرتا غصہ حرمت کو اس لمحے خوف زدہ کر گیا تھا۔ حرمت کو صدام کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی کہ یزدان کبھی کبھی ایسا بہیو کرتا تھا کہ دیکھنے والا مان ہی نہیں سکتا تھا یہ شخص پاگل ہے۔ یزدان نے عمل کی حرکت پر اسے غصے سے گھورتے اگلے ہی لمحے اس کو اپنی دونوں باہوں میں بھرتے اوپر اٹھا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا تاثر حرمت کو ایسے ہی لگا تھا جیسے کہہ رہا ہو، تم نے مجھ سے صرف پاؤں کھینچنے کی جرات کی ہے، اب اپنے وجود کو مجھ سے آزاد کر کے دکھاؤ۔ حرمت کو یزدان سے کم از کم اس حرکت کی امید بالکل نہیں تھی۔ اس نے نیچے گر جانے کے خوف سے یزدان کو اس کے کندھے سے تھام لیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ پاگل شخص اسے واپس کان سے بھرے فرش پر نہ پھینک دے۔ حرمت کو بیڈ پر بٹھاتے یزدان نے اس کے پیر سے کسن نکالتے اس کے نرم ملائم پیر کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ حرمت اس کی گرفت سے اپنا پیر نکالنا چاہتی تھی، مگر یزدان کے سخت تاثرات اس کا خون رگوں میں ہی منجمد کر گئے تھے۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی بہترین رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔